बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम में जिस मौजू पे बात कर रहे हैं वो मौजू है नौजवानों से मुतल्लिक़। पाकिस्तान में नौजवानों की एक अच्छी खासी तादाद मौजूद है, और अगर कंपेयर किया जाए दूसरे ममालिक के हिसाब से तो पाकिस्तान को ये एक बरतरी हासिल है। नौजवानों की तादाद किसी भी मुल्क, किसी भी माशरे, किसी भी तहज़ीब के मुस्तक़बिल पे डिपेंड करती है कि उनका मुस्तक़बिल कैसा होगा। हमारे नौजवान क्या सही मानों में इस ज़िम्मेदारी को कबूल कर चुके हैं कि उन्होंने कल को मुल्क की बागडोर संभालनी है? क्या हम आज अपने नौजवानों को सही समत में लगाने के लिए वो तमाम तर सहूलियात उन्हें फ़राहम कर रहे हैं, या हमारे नौजवान बिल्कुल सही डगर पे जा रहे हैं? नौजवान नस्ल जो है इस वक्त, वो कुछ लोगों का ये कहना है कि वो बेराह रवी का शिकार है, ठीक है, और नौजवान नस्ल इस वक्त बेशुमार मसाइल में घिरी हुई है, और उनका मसाइल में रहने से हमारे कल का बड़ा एक गहरा ताल्लुक़ है इनके मसाइल के साथ। अगर आज ये सही हालात में होंगे, आज ये परेशान नहीं होंगे, सही समत में होंगे, अगर नौजवान हमारे तरक्की कर रहे होंगे तो ज़ाहिरी सी बात है कि हमारा मुल्क तरक्की कर रहा होगा। हमारे नौजवानों को इस वक्त जो सियासत की जानिब से, सियासी हालात की जानिब से जिन हालात का सामना है वो भी बड़े परेशान कुन हैं। उसके साथ साथ जो माशी एतबार से हमारे नौजवान परेशान हैं, जैसे कि बेरोज़गारी की वजह से और मतलब तालीम के ना होने की वजह से, यूनिवर्सिटीज़ के कम होने की वजह से, और बेशुमार मसाइल जिनकी वजह से हमारे नौजवान जो उनकी प्रोडक्टिविटी है, जो उनकी वो प्रोग्रेस है जो इनसे होनी चाहिए, वो हमें नहीं मिल पा रही है। तो इन सारे इश्यूज़ को हम आज किस तरह एड्रेस कर रहे हैं, और मतलब आज हम इन सारे नौजवानों के मसाइल को हल करने के लिए किस हद तक फ़िक्रमंद हैं, यही हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि वालिदैन का क्या किरदार है, असातिज़ा का क्या किरदार है, जो जदीद टेक्नोलॉजी है इसने ज़िंदगी कितनी आसान की है, और हमारे नौजवान इस जदीद टेक्नोलॉजी का किस हद तक सही फ़ायदा उठा रहे हैं। आज हम न्यूज़ कैफ़े में नौजवानों के मसाइल के हवाले से बात कर रहे हैं, और इस टॉपिक पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं मोहतरमा आलिया सारिम साहिबा। आप एक सोशल वर्कर हैं, तजज़ियाकार हैं, आपको खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करो। माशाल्लाह। अच्छा आलिया भाभी, मुझे ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि क्या हमारे नौजवान वाकई इस वक्त मसाइल में घिरे हुए हैं, और वो कौन कौन से मसाइल हैं? प्लीज़ निशानदेही भी कीजिएगा। बिल्कुल हमारे नौजवान मसाइल में हैं। नौजवान क्या, हम सब मसाइल में हैं। जिस मुल्क में इतनी मोहब्बत से रहते थे, अब जिसको देखो यहाँ से जाने की बात करता है। अल्लाह करे कि ये हालात बेहतर हो जाएं और हम सब मिलकर यहाँ रहें। नौजवानों को मैं ज़्यादा कसूरवार इसलिए नहीं कहती कि जब से बच्चा जब भी पैदा होता है, किसी भी दौर का हो, दौर सब अच्छे होते हैं, बुरे हम इंसान होते हैं। बच्चा एक सादा किताब है, एक सादा कागज़ है, जो तहरीर हमने लिखी वही उसने हमें दिखा दिया, आईना है वो। तो नौजवानों को कुछ कहने से पहले मैं अपने आप को, अपनी नस्ल को, अपने उम्र के लोगों को कहूँगी कि हमने उन्हें दिया क्या है, सियासी तौर पर क्या दिया, समाजी तौर पर क्या दिया, इखलाकियात में हमने क्या दिया। क्योंकि हम आज जो हैं अपने बड़ों का प्रोडक्ट हैं, और वो जो हैं वो हमारा प्रोडक्ट है। हमने उन्हें तैयार किया, हमने उनको फ़िरक़ाबंदियाँ दी, हमने उनको सियासी तौर पर जो टॉक शोज़ में जो हमने उन्हें चीज़ें दिखाई, हमने हर हवाले से उनके दिल दिमाग में कोई लीडर बनने ही नहीं दिया। किसी भी तरह का लीडर नहीं बनने दिया। सिर्फ सियासी नहीं, इखलाकी लीडर भी उनके जहन में कोई नहीं है। हमारे पास बानो कुद्सिया थी, अगर हम ख़वातीन की बात करें, हम उनका नाम लेते थे, अशफाक अहमद का नाम लेते थे, और बहुत बड़े बड़े राइटर्स थे जिनके हम नाम लेते थे। वारिस की तरह का ड्रामा बना था। यानी मैं कहना ये चाह रही हूँ, ड्रामा ले लें, फिल्म ले लें, कोई मजहबी हल्के से बात ले लें, सियासी बात ले लें, हमने कहीं उनको एक सुकून नहीं दिया। उन्हें हमने एक कंफ्यूज नेशन दी है, और कंफ्यूज नेशन के बच्चे फिर ऐसे ही हुआ करते हैं जो कभी कहीं कदम, कहीं कभी कहीं कदम, और पैर रखते कहीं हैं, पहुंचते कहीं हैं।
दुख की बात यह है कि जब हमने उन्हें कुछ नहीं दिया तो हैं तो वो कीमती, हैं तो वो ज़बरदस्त, पोटेंशियल तो बहुत है, फिर लोगों ने उन्हें उचक लिया है। वो जो एक लफ्ज़ होता है ना, वो यही है कि उचक लिया उन्हें, और फिर वो जिसके हाथ जैसे चढ़ गए उनको वही रंग मिल गया और वैसे वो हमें नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने तरबियत के हवाले से जो है ना वो बात की, तो मगर इसके अलावा भी जो मौजूदा मसाइल हैं जो दूसरे ममालिक ने, दूसरे माशरों ने अपने नौजवानों को देख के हल किए हैं, हम उन मसाइल के बहुत मतलब के बीच में रह रहे हैं और इनको हल करने का हमारा फिलहाल कोई प्लान नज़र भी नहीं आ रहा है। जैसे बेरोज़गारी का मसला, ठीक है, पिछली हुकूमत ने हमें मतलब कोई 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया और वो नौजवानों को ही नौकरियां मिलनी थी। नौजवान अपने मतलब उस वादे से और मतलब नौकरी से महरूम रहे। उसके बाद हमारे यहाँ पे जितनी आबादी है हर शहर में, उस हिसाब से यहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ की तादाद ना होने के बराबर है और जदीद तालीम के जितने मौक़े हैं वो उनके पास नहीं है नौजवानों के पास। फिर मतलब ठीक है, सरकारी यूनिवर्सिटीज़, सरकारी स्कूलों की निस्बत बेहतर हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मगर उनकी तादाद इतनी कम है कि हम एक तरफ दुनिया का मुकाबला करने की बात करते हैं, ऊपर से हमने अपने नौजवान को अच्छा पढ़ने दिया है, ना उसे कोई यहाँ पे नौकरी करके उसे अच्छी तरह से फलने फूलने का मौका दिया है। तो क्या हम तवक्को लगा के बैठे हुए हैं? बात यह है कि अभी पिछले 15-20 दिन से तो जो इश्यूज चल रहे हैं वो इससे कहीं आगे के हैं कि नौकरी का ना मिलना और इन सब चीज़ों का होना। हमने अपनी यूथ को अभी एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जो पूरा बॉलीवुड का एक पूरा सीन क्रिएट हुआ, वो क्या अक्कासी करता है कि हम अपने बच्चों को क्या बता रहे हैं। अच्छा, उसके अलावा वो जो एक पैराग्राफ एक यूनिवर्सिटी का आया है, मतलब हम उसके बारे में मैं समझती हूँ सबने ही देख लिया होगा क्योंकि जंगल में आग की तरह वो खबर फैली है, सब तक पहुंची है, लेकिन वो देख के दिमाग के मैं समझती हूँ माउफ हो गया, अल्फाज कहीं गुम हो गए कि यूनिवर्सिटी लेवल पर सोचिए ना कि उस्ताद किस लेवल का होगा। उस्ताद का काम है रास्ता दिखाना, वो यूथ को क्या रास्ता दिखा रहा है। हम जब कंपोजिशन लिखते हैं, हम जब कोई स्पीच करते हैं तो उसमें हमें वो चीज़ें, वो टॉपिक्स दी जाती हैं जिनके बारे में जब हम डिस्कस करते हैं तो हमारे दिल में बड़ी ग्रहें खुलती हैं किसी अच्छी तरफ। ये जो टॉपिक था ये वो है कि जो वाहियात तरीन था, इस पे तो डिस्कशन का सवाल ही नहीं पैदा होता था। और जिस किस्म के उस पैराग्राफ के बाद उन्होंने जो उसके क्वेश्चंस दिए उससे लग रहा है जैसे पूरी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं हम अपनी यूथ की कि बेहूदगी की, मतलब वो किसी हवाले से एक्सेप्टेबल नहीं है। मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि मजहबी हवाले से नहीं है, वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारे मजहब को नहीं फॉलो करते, जाहिर है वो अगर नॉन मुस्लिम भी हैं या और भी किसी मजहब से हैं वो, तो ये तरीक़ेकार तो कहीं भी राइज नहीं है। जो नाम, जो कैरेक्टर्स के 2 नाम उन्होंने लिए, यकीन जानिए उन ममालिक में भी फैमिली सिस्टम बहुत है। ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल वो खुरदरा पौधों की तरह वो भी उगे हुए। हाँ, हम उनसे थोड़े से ज़्यादा बेहतर हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, क्योंकि हमारे पास एक मजहब का वो जो एक पूरा हमारे पास खाका है, हम जब उसको फॉलो करते हैं तो चीज़ें हमारे पास बेहतर हो जाती हैं। लेकिन वो भी बहुत बेहतर हैं। इस किस्म की हरकतें, इस किस्म की बातें, इवन उसमें तो बहन भाई का जिक्र है, वो तो कहते हैं जो कजन्स हैं वो भी हमारी बहनें हैं, वो कजन सिस्टर्स कहते हैं उन्हें। जी। तो फहीम भाई उस टॉपिक का, उस बात का, फिर उसके बाद उन सवालात का तो मतलब है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाने की तरफ थोड़ी लेके बैठे, हम तो अपने बच्चों को सारे तरीके सिखा रहे हैं, उनकी ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, उनसे सवाल जवाब कर रहे हैं। और फिर उस्ताद ये कहता है कि मेरी इज्जत करे। उस्ताद रूहानी माँ बाप हैं, लेकिन ये वालिदैन अगर ये रास्ता दिखाएंगे तो यूथ तो कहाँ की कहाँ निकल जाएगी। और जिन जगहों का नाम लेके कह रहे हैं, बखुदा ये चीज़ मैंने कभी वहाँ भी नहीं देखी। देखिए भाभी, जो आप जिस वाक़े का जिक्र कर रही हैं वो एक तालीमी इदारे से ऐसी जो है ना कोई चीज़ सामने आई है, इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मैं ज़िम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि पूरे पाकिस्तान में हमारे सारे तालीमी इदारे इस तरह के सवालात और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। किसी एक जगह से भी कोई चीज़ निकलती है तो फ़ौरन पब्लिक में आ जाती है। ये है नए दौर का फ़ायदा। अब उसे पब्लिक में, आवाम के सामने अगर एक चीज़ आ गई है तो फ़ौरी तौर पर हमारे जितने बाइख्तियार जो इदारे हैं, जिन लोगों की जिम्मेदारी है, उनको इसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। जिस तरह वो लाहौर में एक वाक़या हुआ तो उन्होंने
اس اسکول کو بند کرنے کا فیصلہ کیا, بین کر دیا, جو بھی آپ ایکشن لے سکتے ہیں میکسیمم, تاکہ باقی تعلیمی اداروں کے لیے اور ایسی سوچ رکھنے والے اور باہر سے جو ایسی سوچ کسی قوتیں جو پاکستان میں یہ سارا کام کر رہی ہیں, ان سب کو جو ہے نا ایک دفعہ پتہ چل سکے کہ یہاں یہ آسان نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور ایسا ہی ہے ہمارے پاس. ہم جو آج یہاں بیٹھے, میں بیٹھ کر بات کرنے کے لیے لائق ہوں, آپ بات کر رہے ہیں, تو ہم اداروں ہی کی وجہ سے اس قابل ہوئے نا, ہم جو یہاں بیٹھے ہیں. میں یہی کہہ رہی ہوں کہ سب نہیں, لیکن ایک بھی کیوں, وہ اتنا گھٹیا واقعہ تھا کہ وہ بہت تکلیف دے, اور سزا اگر مل جائے گی نا تو شاید ہمیں سکون آ جائے گا. سزا دے دیجئے, ہمیں سکون آ جائے گا. لیکن ہم نے اپنے بچوں کو دیکھا جو ابھی وہ پورے بالی ووڈ کے جو انہوں نے کیریکٹرز بنائے, کیا ہمارے اپنے, میں کہتی ہوں چلیے آپ اس طرف نہ جائیے کہ لوگوں کے پاس ایک کول امیج کے لیے کرکٹرز بھی تو ہیں, ہمارے بھی تو فلم سٹارز ہیں, ہمارے اور بہت بڑے بڑے رہنما ہیں اور لوگ ہیں. آپ ان کو, یا ہمارے جو ماضی کے, آپ وہ بھی تو ڈریس پہن کے, وہ بھی تو روپ دھار کے آپ آتے تھے. کیوں ہمارے وقت میں ٹیبلوز نہیں ہوتے تھے؟ وہ ٹیبلوز کوئی ہم نہیں کرواتے تھے, ہم سے بڑے ہمارے اساتذہ, ہمارے پیرنٹس, وہ ہمیں ترغیب دیتے تھے. وہ ترغیب اپنے کلچر پر فخر کرنا, اپنے لوگوں پر فخر کرنا, اپنے ہیروز کو لے کر چلنا, وہ کلچر کہاں چلا گیا؟ اور اگر چلا گیا ہے تو اس کو واپس آنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے, جو ہماری مطلب یونیورسٹیز میں اور تعلیمی اداروں میں بھی جتنی غیر ذمہ داری کا جو ایک مظاہرہ ہو رہا ہے, تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا. مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہمارے جو سیاسی حالات ہیں, ملکی سیاسی حالات جو بالکل اچھے نہیں ہیں اس وقت, یہ بھی ہمارے نوجوانوں کو غلط سمت میں لے کے جا رہے ہیں؟ بالکل لے کے جاتے ہیں. پالیسیز جہاں سے بنتی ہیں ان پالیسیز کو کہتے ہیں حکومت. قوانین جہاں سے بنتے ہیں اس کو کہتے ہیں حکومت. جس قسم کے قوانین آج کل ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے, جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, یعنی اگر کوئی لڑکا لڑکی ساتھ میں اپنی مرضی سے بیٹھے ہیں تو آپ ان کو جا کے تنگ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو جس قسم کی سپورٹ سسٹم بن رہا ہے, اور بھی قوانین جس پہ اس وقت نہیں ہے اس پہ بات کرنے کا, جو قوانین اور لوگوں کے لیے, اسپیشل لوگوں کے لیے جس طرح سے پاس کیے گئے, ان ساری چیزوں کا امپیکٹ ہے. ایک معذور بچہ, ایک معذور انسان کے لیے تو ہمارے ملک میں سہولتیں اور قوانین نہیں ہیں, لیکن ایک شخص جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور کہتا ہے میں اپنے اندر کوئی بھی تبدیلی کروا سکتا ہوں, اپنے جسمانی تبدیلی کروا سکتا ہوں, اس کو آپ پروموٹ کرتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایک بہتر قدم ہے, لیکن وہ جو واقعی اللہ کی طرف سے معذور ہے, اس کے اندر کوئی پریشانی ہے, کوئی نقص ہے, اس کے لیے کتنے قوانین ہیں, اس کے لیے کتنی سہولتیں ہیں. تو سہولتیں ہماری حکومت کس کو فراہم کر رہی ہے؟ جس کو حکومت سہولت فراہم کرے گی وہی کلچر پنپے گا, وہی لوگ پنپیں گے. یونیورسٹیز اور کالجز میں اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا, پروفیسرز ہیں, ڈین ہے, چانسلر ہے, وائس چانسلر ہے, ان سب کی تقرریاں کہاں سے ہوں گی, کس طرح ہوں گی, ان کو کیوں نہیں چیک کیا جائے گا, ان کو کیوں؟ سزا کے کٹہرے میں تو کوئی بھی کھڑا ہو سکتا ہے, جو بھی اپنی سیٹ کا ناجائز استعمال کرے گا کھڑا ہوگا. لیکن جب حکومتوں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان پر 10,000 سوالیہ نشان ہیں, تو اپنی کریڈیبلٹی بنے گی تو پھر آگے آپ کسی کے اوپر سوال جواب کر سکیں گے. لیکن آپ کی کوئی چیز کمزور ہوگی تو آپ دوسرے کے اوپر اشارہ کیسے کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہمارے معاشرے کی ایک بہت بڑی برائی ہے کہ سب کی لیگ پولنگ کر دیتے ہیں. دیکھیے, ایک کوئی چیز ہوتی ہے کہ جس کو بات کرنا بہت ضروری ہے, کوئی چیز ہوتی ہے جس کو نظر انداز کرنا ہوتا ہے, کسی پہ ہوتا ہے کہ صرف تذکرہ کر کے نکلنا ہے. ہمارے ہاں یہ ہے کہ جو وہ ٹرک کی ایک عجیب مثالیں بہت اچھی آتی تھی, آج کل وہ مثال لوں گی جو سب سمجھیں گے کہ ٹرک کی بتی کے پیچھے چل پڑے. کس قسم کی عجیب و غریب مثال ہے, لیکن لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو وہ یعنی جو چیز دکھا دی گئی, ایک بندہ شروع ہوا, اس کے پیچھے سب شروع ہو گئے. اپنا شعور, اپنا تجربہ کوئی اس میں شامل نہیں کر رہا. تو یوتھ کو جب آپ کنٹرول کریں گے نا, یہ دنیا بھی جانتے ہیں, یہ ہم بھی جانتے ہیں, جس نے یوتھ کو کنٹرول کر لیا اس نے اس پوری قوم, اس پورے ملک کو کنٹرول کر لیا. ہم نے اپنے بچوں کو دکھایا کیا ہے؟ پارٹیاں, ڈفرنٹ گروپس, تو وہ بھی اسی طرح سے ہو گئے ہیں. ہر طرح کا گروپ ہمیں یوتھ میں نظر آتا ہے, اور جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو کنفیوزڈ ہیں وہ. اگر میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بات کرتی ہوں تو نہ انہیں اپنے مستقبل کا پتہ, اور اگر مستقبل کا ان کو معلوم ہے تو صرف یہ معلوم ہے کہ میں کون سی ڈگری حاصل کر لوں گا تو کتنی بڑی سیٹ پر بیٹھ جاؤں گا. تو کیا خالی سیٹ پر بیٹھنا کافی ہے؟ جتنی بڑی سیٹ پر آپ ہوں گے اتنی مورل ویلیوز آپ کی ہائی ہونی چاہیے. اچھا, ایک چیز میں نے اور نوٹ کی ہے کہ ہم آج کل نا ہمارے بچوں کو اسکولز میں جیسے کرسمس آتی ہے تو وہ باقاعدہ اسے اپنا تہوار سمجھنا شروع ہو گئے ہوئے ہیں. ٹھیک, مجھے آنیسٹلی
کرسمس کے حوالے سے، کیونکہ ہم مسیحی بہن بھائیوں کے بیچ میں رہتے ہیں، بلکہ وہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، اور ان کے خوشی کے دنوں میں ہمیں مبارکباد دینا، ان میں شریک ہونا، یہ بالکل صحیح ہے. بٹ دیکھیں، میں ان کو مبارکباد دینے کو اور ان سے ملنے کو میں اس کو غلط میں ذاتی طور پہ نہیں سمجھتا ہوں، مگر یہ ضرور کہ اگر میں ایک مسلمان ہوں، مسلم گھرانہ ہے میرا، تو میرے گھر میں کرسمس ٹری نہیں ہونا چاہیے. بالکل ہے نا، بالکل. میرے بچے کے ان کے گھر میں بھی ان کے گھر میں بھی جانماز نہیں ہوتی. ہاں نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، اگر ہم چرچ نہیں جاتے تو وہ بھی مسجد نہیں جاتے، اور اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، سب آزاد ہے، جس کا جو مذہب ہے وہ اس کو فالو کرے، اور یہ خوبصورتی ہے ہمارے ملک کی. ہم ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں رہتے ہیں، تو اس نام کے کو سنتے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہمارے ذہن میں آتی ہیں. وہ ذمہ داریاں نہ تو مطلب میں کہوں گا کسی بھی ادارے شعبے میں ہمیں نظر نہیں آ رہی وہ ذمہ داریاں، کوئی سنجیدہ ہی نہیں لے رہا کہ ہم کس جانب جا رہے ہیں. ابھی سوشل میڈیا پہ دیکھیں آپ، سوشل میڈیا پہ ہمارے نوجوان جن ایپلیکیشنز پہ پیسہ کما رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی پوری رات لائیو بیٹھا ہوا ہے، اور وہ براڈ کاسٹنگ سے آج میں اور ہم لوگ ٹی وی پہ لائیو ہے نا، اس طرح موبائل پہ ایپلیکیشنز ہیں، آپ اس پہ لائیو ہیں، اور اس پہ آپ نے بات کرنی ہے. وہ آپ بات کر رہے ہیں، لوگ آپ کو سن رہے ہیں. اب جس طرح کی بات ہوگی لوگ اس طرح آپ کو اس میں اتنے انٹرسٹ کے ساتھ سنیں گے. ان دی اینڈ آف دی منتھ آپ کو کچھ جو ہے نا پیسے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں اس میں یہ بچیاں ہماری وہ کس قسم کی بےہودگی کر رہی ہیں. یہ لڑکے بچے جو ہیں یہ کیسی بےہودگی کر رہے ہیں وہاں پہ، اور بس یہ اینڈ آف دی منتھ پیسے آ رہے ہیں. ماں باپ کو بھی نہیں پتا ہے کہ بچہ ہمارا کیا کر رہا. کہتے ہیں بچہ ساڈا وہ کام کرتا ہے نا موبائل فلانی اپلیکیشن پہ، وہ گھر میں اسے دروازہ بند کیا ہوا ہے اور وہ براڈ کاسٹنگ کیا جا رہا ہے. تو مطلب ہم اگر سوشل میڈیا سے یا ڈیجیٹل اس جدید دور سے پیسہ ہی کمانا چاہتے ہیں تو حکومت کچھ صحیح طریقے میں ان کو تربیت دینا تاکہ ڈالرز آئیں، کمائیں، یہ اور پیسے کمائیں. اس طرح وہ عجیب گھٹیا طریقوں سے پیسے کمانے پہ ہم لوگوں کو کیوں مجبور کیا ہوا ہے؟ میں جب ابھی ریسنٹلی میرا باہر جانا ہوا تو میں نے وہاں پر دیکھا ہماری یہاں کی خواتین وہاں کے بچوں کو قرآن پڑھا رہی تھیں. اسی سوشل میڈیا کے واٹس ایپ اس کے تھرو وہ وہاں پہ قرآن پڑھا رہی تھی، اور وہاں سے وہ آسٹریلین جب کرنسی ان کے پاس آتی تھی تو یہاں ان کو ایک اچھی اماؤنٹ مل رہی تھی. ٹھیک ہے، میرا دل خوش ہو گیا کہ جس چیز سے مجھے پریشانی ہوتی تھی وہاں سے بہت اچھے کام بھی ہو سکتے ہیں. لیکن جب میں یہاں پر بار بار میں ایک موازنہ اس لیے کر رہی ہوں کہ ہم کہتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں شاید وہ اس راستے پہ چلے ہوں گے تو ان کو ترقی، ان راستوں پہ چل کے ترقی یعنی بدنامیاں ملا کرتی ہیں. اور یہاں پہ جب میں دیکھتی ہوں تو صرف یہی نہیں، جو شیلٹر ہوم میں بچیاں آئی ہیں ان میں وہ بچیاں بھی تھیں کہ اپنے سامنے جب آپ اس کو کھولتے ہیں اس کے بعد سامنے والا جو فرمائش کرتا ہے وہ فرمائش آپ پوری کرتی ہیں تو اس کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ پہ فوراً آ جاتے ہیں. ایک جوان بچی جب کرے گی تو کیا فرمائشیں اس کے پاس ہوتی ہیں، اور کیا کر کے اور کس طرح برباد ہو کے، اور وہ وہاں پہ کون آپ کی، جب آپ کی ہر چیز نظر آ رہی ہے تو مجھے بہت ڈیٹیلز تو نہیں پتا اس کی ٹیکنالوجی کی، لیکن کیا چیز وہ اس کی پریزرو کر لیتے ہوں گے، پھر کہاں وہ اس کو بلیک میل کرتے ہوں گے، پھر کس طرح سے برباد ہو کے وہ میرے پاس شیلٹر ہوم پہنچ جاتی ہیں. پھر واپسی کا کون سا راستہ ہے؟ واپسی کا کوئی راستہ نہیں بچتا. اسی طرح مجھے بڑی حیرت ان لوگوں، جیسے میں لوگ ٹی وی پر بڑے اعتراض کرتے ہیں چیزوں پہ، تو میں کہتی ہوں آپ کے ہاتھ میں ریموٹ ہے، آپ اس چیز کو بند بھی تو کر سکتے ہیں نا. صرف تنقید سے تو بات نہیں ہے، کوئی احتجاج اگر آپ نے کرنا ہے. اسی طرح وہ خواتین یا وہ لوگ جو ایک گھنٹے کی 2 گھنٹے کی وہ اپنے کمرے میں بیٹھی ہیں، وہ بچوں کے بال بنا رہی ہیں، بس وہ کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے. اور وہ مجھے حیرت ان لوگوں پر ہوتی ہے جو بیٹھ کر ان کو دیکھتے ہیں. آخر وہ بھی تو اتنی فرصت نکال رہے ہیں کہ گھنٹوں وہ انہیں دیکھ رہے ہیں، پھر ان کو وہ دیکھ کے پھر وہ جو بھی آرز ہوتے ہیں کہ اتنے آرز کے بعد آپ کو پیسے ملیں گے. تو ہم سب شامل ہیں، جس نے وہ بنائی وہ بھی شامل ہے، اور جو اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی شامل ہے. اور ہم اس کیٹیگری میں ہیں کہ ہم اس طرح پریشان ہیں کہ حکومت کو یا کس کو جھنجھوڑیں کہ وہ اس کو ٹھیک کرے. لیکن یہ سارے جاگے ہوئے لوگ ہیں، ان کو جھنجھوڑنے سے ہی جاگیں گے، اس لیے نہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں، اندر کا دل اور ضمیر سو گیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اقبال کا شعر ہے نا کہ بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. ہم دل سے بات کرتے ہی نہیں ہیں، ہم اب پیسہ اور ان سب چیزوں کے لیے دماغ پہ چلے گئے. جتنی گفتگو ہے، جتنی بات ہے وہ ہم دماغ سے کیلکولیٹ کر کے کرتے ہیں، اس سے دنیا کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں. لیکن گفتگو میں دل اور دماغ جب تک ہم دونوں ساتھ لے
کر نہیں چلیں گے تو اس میں نہ کوئی اثر ہوگا نہ وزن ہوگا، اور تباہیاں اسی طرح ہمیں نظر آتی رہیں گی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ہمیں عالیہ جی آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں کچھ اس حوالے سے بہتر فیصلے لینے کی ضرورت ہے؟ ابھی انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹھیک ہے، آپ آج مطلب ہم بڑے خوش قسمت لوگ ہیں آج کے دور کے کہ آپ کو کچھ بھی جاننا ہے آپ نے فوراً ایک موبائل پہ ہی اپنے ٹائپ کیا اور اس کی پوری ساری تاریخ نکل کے باہر آ گئی کہ آپ جو پوچھ رہے ہیں وہ یہ ہے، وہ یہاں سے ہے، وہ ایسے ہے، وہ ایسے ہوگا، یہ پورا اس کا بایو ڈاٹا آپ کے سامنے آ گیا۔ میں سوچتا ہوں کہ آج سے کچھ 100 سال پہلے یا چند دہائیاں پہلے بھی اگر مجھے کچھ جاننا تھا تو میں ڈھونڈتا تھا کہ یار اس بارے میں جاننا ہے، مطلب وہ فلانی لائبریری میں شاید اس کے بارے میں کتاب پڑھی ہوئی ہے، وہاں جاتے تھے، آپ ڈھونڈتے تھے، وہ کتاب دیکھتے تھے، پڑھتے تھے، اس کو لکھتے تھے، لے کے آتے تھے، پتہ نہیں کتنا دن لگتے ہوں گے ایک چیز جاننے کے لیے۔ آج اس وقت مجھے کچھ بھی پوچھنا ہے، میں نے ایسے گوگل پہ جانا ہے، میں نے لکھنا ہے، اس نے پورا اس کا ریکارڈ میرے سامنے رکھ دینا۔ مطلب کتنی بڑی نعمت ہے میرے پاس اس وقت، کتنا اچھا۔ یہاں پہ ایک چیز اور، ہم نے مطلب پچھلے دنوں ایک دو ویڈیوز آئیں ایسی غلط قسم کی ویڈیوز جو ہم نہیں چاہ رہے تھے کہ ہمارے سارے وہ لوگ دیکھیں یوٹیوب پہ، انہوں نے یوٹیوب بین کر دیا۔ 1 سال سے بھی زیادہ عرصہ یوٹیوب بین رہا۔ مطلب یوٹیوب کا اگر وہ ایک منفی پہلو تھا تو اس کا پازیٹیو پہلو بھی تو تھا کہ وہاں مطلب کتنے لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، کتنا کچھ آپ سیکھ رہے ہیں، کتنی آپ ایجوکیشن لے کے اپنے کاروبار کر رہے ہیں اور کچھ کر رہے ہیں۔ ویکیپیڈیا کے اوپر ایک چیز کا ریکارڈ ہے، پاکستان نے اللہ کے حکم سے ویکیپیڈیا بھی بند کر دیا، بین کر دیا یہاں پہ کہ وہ بھی نہیں ہوگا۔ کہ تو آپ جس چیز سے مسئلہ ہے ڈائریکٹلی اس مرض کی طرف جائیں، آپ وہ پورا ہی مریض کیوں بند کر دیتے ہیں پکڑ کے؟ ناسور جہاں ہوتا ہے نا، ڈاکٹری کا طریقہ کار یہ ہے کہ کینسر جس جگہ ہوتا ہے اس جگہ پہ لوکل اس حصے کو نکالا جاتا ہے، ریموو کیا جاتا ہے۔ ہم جذباتی لوگ پورے جسم کو چیر پھاڑ کر کے دے دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ چیر پھاڑ جو کرتے ہیں اس کو دوبارہ پھر ہم سے سیا بھی نہیں جاتا۔ ہم ان چیزوں سے، میں نے کہا نا کہ اگر ہم کوئی غلط بات سیکھ سکتے ہیں تو ہم ان سے پازیٹیو چیزیں بھی سیکھ سکتے ہیں، لیکن کیا اس کے لیے گورنمنٹ اقدام اٹھا رہی ہے؟ یہ سارے کام کیے جا رہے ہیں۔ میں نے دنیا میں دیکھا کہ اب تک ورک ایٹ ہوم کا بھی کانسیپٹ چل رہا ہے، تو اس چیز نے ہمیں سہولت تو بہت ساری چیزوں کی دی ہے، لیکن بات یہ کہ ہماری امپلیمنٹیشن کس طرح سے ہے۔ اور جو ابھی آپ بات کر رہے تھے، ان کی تربیت میں ہم سب نے مل کر ایک زہر بو دیا ہے۔ ہم نے ان کے ذہن میں انسان کا تو تصور رکھا ہی نہیں ہے، ہم نے ان کے ذہن میں ایک روبوٹ کا تصور رکھا ہے، مشین کا اتنا عادی کر دیا ہم نے ان انسانوں کو کہ ان کے اندر وہ احساسات نہیں رہے ہیں۔ میں نے بھی رشتے کے حوالے سے بھی بہت ساری چیزیں دیکھی ہیں کہ جی کسی ایک جگہ آپ آ کے مل لیں گے اور ایک دوسرے کو دیکھ لیں گے، پسند کر لیں گے، تو وہ بھی رشتے ہو سکتے ہیں، بعد میں آپ ان کو چیک کرتے رہیں۔ اچھا، پھر یہ بھی ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو اور اس کے تھرو جو مل لیتے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ساری چیزیں ہمیں نکال لی، ہم نے پتہ کر لی۔ مشین کچھ بھی کر لے، مشین کے پاس شعور کبھی بھی نہیں آ سکے گا۔ شعور ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کو دی ہے، اور یہ ابھی تک کی تو جتنی چیزیں میں سمجھتی ہوں کہ تا قیامت شعور انسان کے پاس رہے گا۔ پروگرامنگ کے ساتھ آپ کی مشین کام کر سکتی ہے، لیکن زندگی پروگرامنگ پہ نہیں چلتی، زندگی شعور پہ چلتی ہے۔ تو اگر آپ اس کے تھرو بہت ساری چیزیں آپ دیکھتے ہیں، کرتے ہیں، میں صرف ایک بات کہوں کہ اگر کسی کی پسندیدگی بھی چل رہی ہے تو جو آپ کے سامنے لڑکی ہے لڑکے، آپ کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے چہرے پہ کتنے فلٹرز لگے ہوئے ہیں۔ جی 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 جی، ٹھیک ہے، جب آپ کو شکل تک کا نہیں پتا تو آپ کو مزاج کا کیا پتا چل جائے گا؟ اچھا، پھر یہ تو مشین ہے، اس میں آپ کو پتا ہے کتنی ڈمی بھی چیزیں ہوتی ہیں، کس طرح کی چیزیں نکل آتی ہیں۔ آپ اس پر اتنا ٹرسٹ کر رہے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے فیصلے کر رہے ہیں، اور وہ جو ایک صحیح ایک طریقہ کار تھا، وہ جو انسان کا انسان سے ملنا تھا، انسان کا انسان سے تعلق تھا، دیکھنا تھا اور فیصلہ کرنا تھا، آپ نے ان سب چیزوں کو ایک کارنر پہ کر دیا۔ اگر آپ ان چیزوں کو ساتھ میں رکھیں اور اس کے ساتھ اس ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں تو میں سمجھتی ہوں ایک مثبت قدم ہے۔ آپ ایک ایکسٹریم پہ کیوں چلے جاتے ہیں؟ اور ہمارے کلچر کی جو چیزیں ہمارے پاس بہترین ہیں اس کو فالو کریں، اور جہاں جہاں کلچر میں کمی یا برائی یا کوئی ایسی چیز، اس کو ضرور چینج کرنے کی ضرورت ہے، بات کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل صحیح۔ رجحان جو ہیں وہ بدل گئے ہیں، اور ہمیں کچھ چیزیں ایسی لاپرواہی لگتی ہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نوجوان جو ہیں ان کو مطلب ان کی تربیت ہم سے جو ہے نا، ہم جانتے ہی نہیں ہیں کمپیوٹر کے بارے میں اور انٹرنیٹ کے بارے میں، ماں باپ کو نہیں پتا، آنیسٹلی نہیں پتا، انہوں نے بچے نے بڑا فون رکھا ہوا، وہ اس پہ خوش ہیں کہ ہمارے بچے نے بڑا اچھا فون لیا ہوا ہے، دیکھ کتنا پیارا فون ہے، کتنی اچھی تصویریں آتی ہیں اس پہ، مگر یہ نہیں پتا کہ اس فون کے ساتھ وہ کیا کیا کر سکتا ہے، کہ ایک پورا ایک ہتھیار ہے اس کے پاس، یہ فون ایٹم بام ہے۔ جی ہاں جی ہاں، کہیں بھی پھٹ سکتا ہے، کہیں بھی پھٹ سکتا ہے۔ گورنمنٹ جو ہے، آپ نے کہا کہ بات کرتے کیا گورنمنٹ
اقدام اٹھا رہی ہے ان نوجوانوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ کیا گورنمنٹ کو اندازہ بھی ہے کہ نوجوانوں کے یہ مسائل ہیں اور ان کو ابھی حل نہیں کیا گیا تو آنے والے وقت میں یہ کتنے بڑے مسائل بن جائیں گے؟ اور کیا ان سیاسی جماعتوں کی یا سیاسی وعدوں کی اور مطلب اقتدار میں جو لوگ ہیں ان کی ترجیح میں بھی یہ چیز ہے کہ نوجوانوں کو ہم نے ذرا صحیح سمت کی طرف لے کے جانا ہے؟ ان کی باتوں میں اثر اسی لیے نہیں، جو شعر میں نے بھی اقبال کا پڑھ لیا تھا کہ ان کے دل سے باتیں نہیں آ رہی ہیں، یہ کیلکولیشن سے باتیں آ رہی ہیں، اس لیے کسی پر اثر بھی نہیں کر رہی، اور کیونکہ دل سے نہیں آ رہی تو کسی کام میں ان کا دل بھی نہیں لگ رہا۔ وہ ہمیں نظر آ رہا ہے پاکستان جیسے پوٹینشیل کا ملک یہاں تک ایسے پہنچ گیا، اس کی کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی، اور اس میں وجہ یہ سارے سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، ہم بھی شامل ہیں۔ میں کبھی اپنے آپ کو الگ نہیں کھڑا کرتی، لیکن یہ بھی شامل ہیں۔ ہم وہ ہیں جن کے لیے کہا جاتا ہے نا کہ خزانہ خالی ہے لیکن وزیر خزانہ ضرور موجود ہیں۔ جب اس قسم کی منافقت ہماری یوتھ دیکھ رہی ہے، ہماری یوتھ کچھ بھی ہے انٹیلیجنٹ ضرور ہے، وہ اس منافقت سے شدید پریشان ہے۔ کتنے بچے، جو میں سمجھتی ہوں کہ صرف منافقت ہی ہمارے ملک میں ختم نہیں، کم کر دی جائے تو ہمارے بچوں کو سکون اور اطمینان ہو جائے گا۔ وہی بچہ جو ہمارا ہوتا ہے ہمارے ملک سے جب باہر جاتا ہے اور وہاں جا کے جب اس سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے وہ بالکل سچ بولتا ہے، جو اس کے دل میں اچھا برا جو بھی، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ بہت اچھا ہو گیا بہت برا، وہ جیسا ہوگا وہ جو بولے گا وہ وہی کرے گا۔ اور ہمارے ہاں حالات یہ کہ جو ہم بولیں گے بس سمجھیے گا وہی ہم نہیں کریں گے۔ یہ چیز ہمارے بچے دیکھ رہے ہیں، اور حکومت میں بھی ہمارے رول ماڈل ہوتے ہیں۔ میں تو سمجھتی ہوں کہ جب حکومت تک بھی کوئی جاتا ہے تو ایک کیریکٹر سرٹیفکیٹ وہاں بھی ہونا چاہیے۔ جیسے ہم بہت ساری جگہوں پہ ایون جب ہم کالجز میں وہ لیتے تھے، ایڈمیشن لیتے تھے، تو اس وقت ہمارے ساتھ ایک سرٹیفکیٹ ساتھ میں جایا کرتا تھا۔ وہ سرٹیفکیٹ ان ساری چیزوں کا ہوتا تھا کہ اسکول میں رہتے ہوئے اگر کوئی چیز زیادہ گڑبڑ کی ہے، کوئی بالکل ڈسپلن کو فالو نہیں کرتا یا کوئی اس کے علاوہ کوئی چیز وہ کرتا ہے، تو وہ اس چیز میں موجود ہوتی تھی، اور اس کے لیے ہم تک دو کرتے تھے کہ ہمارا وہ والا پیپر بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ہم ملک سے باہر جاتے ہیں تو بھی کلیئرنس لیتے ہیں، پولیس اسٹیشن سے کلیئرنس آتی ہے ایک کہ ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا، ہم پر کوئی ایف آئی آر نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ جو سب سے زیادہ مضبوط کرسی ہے، جو پوری میں کہتی ہوں پاکستان قوم کو لے کر چلتی ہے، جب ہم وہاں پر الیکشن ہوتے ہیں، ہم کسی کو بھی لے کر آتے ہیں، تو کیا وہاں اس طرح کی کوئی پیچھے کی باغ دوڑ اور پیچھے کی چیزیں کوئی دیکھی جاتی ہیں، معاملات دیکھے جاتے ہیں؟ اور اگر نہیں دیکھے جاتے ہیں تو جو شخص جس بیک گراؤنڈ سے، جس سوچ کے ساتھ آئے گا، وہ آ کے انہی چیزوں کو تو فالو کروائے گا۔ تو بھابھی کردار کی بات کر رہے ہیں، کریکٹر سرٹیفکیٹ کی، تو جن لوگوں کا آپ ذکر کر رہی ہیں وہ جب تک ان کا کردار خراب نہیں ہوتا، مطلب خراب صرف ایک سینس پہ میں کہہ رہا ہوں، باقی کا تو وہ خود بہتر جانتے ہیں، کہ آپ جیل جاتے ہیں تو آپ کا تو پروفائل ہائی ہو جاتا ہے کہ بھئی آپ جیل سے ہو کے آئے، آپ کے اوپر جو ہے نا پولیس کیس ہے۔ اور اگر ویسے عام طور پہ ہم عوام کی نظر میں دیکھا جائے، ایک معاشرے کے حساب سے دیکھا جائے، تو جو جیل تک چلا جاتا ہے وہ اس کا کریکٹر جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے۔ ہم سوری، کسی نہ کسی وجہ سے عام آدمی جیل چلا جائے تو اس کا مستقبل برباد ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کوئی واپس ہی نہیں آنے دیتے۔ یعنی اگر وہ بے گناہ بھی جیل چلا گیا، واپس آ کے وہ کتنی منت کر لے کہ یہ کام میں نے نہیں کیا تھا، اس کو سب لیبل کر دیتے تم جیل گئے۔ لیکن سیاسی لوگوں کا بھی کلچر یہ بن گیا ہے، پہلے نہیں تھا اب بہت بن گیا، کہ جب وہ جیل جاتے ہیں تو نیلسن منڈیلا جب باہر آئے تھے تو وہ ایک بہت ٹرو انسان تھے، وہ ایک بہت سچا انسان تھا، اس کی بہت بڑی سٹرگل تھی، اور انہوں نے وہ ثابت کیا کہ وہ کتنے بڑے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ تھے۔ لیکن اب ان کے علاوہ جو اپنے ہاں لوگوں کو میں دیکھتی ہوں کہ وہ جب جیل سے واپس آتے ہیں تو وہاں سے بہت سارے ساتھی بھی واپس آتے ہیں، وہاں پہ جو لوگ ان کی بہت زیادہ ان کے لیے سہولت فراہم کرتے ہیں، ان کے لیے ترقیاں بھی بہت ہوتی ہیں، اور پھر واپس آنے کے بعد وہ زیادہ انفلوئنشل ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک جو جیل کا اور سزا کا جو خوف ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہوتا ہے نا، کہ خوف بھی ختم۔ پھر یہ ہے کہ عدالت میں بھی جب ہماری چیزیں ہوتی ہیں تو وہاں سے اگر فیصلے وہ ہوں جو آسانی سے سمجھ میں آ جائیں اور فیصلے بہت کلیئر ہوں، تو ہم عوام بھی چاہتے ہیں، ہم کب چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس فیصلوں میں کوئی کمی ہو یا ہمارے پاس اس قسم کے لوگ آ کر بیٹھیں۔ لیکن چیزوں کو اب خیر سوشل میڈیا میں ایک بات ہوئی، اس میں یہ ضرور ہوا کہ بہت زیادہ بدتمیزی ہوا جو مجھے تکلیف ہے کہ ہر طرح کی زبان، ہر طرح کی چیز۔ لیکن ایک چیز ضرور ہوئی ہے کہ عام سے عام آدمی اگر پوری سیاست نہیں بھی سمجھ رہا تو تھوڑی بہت سیاست وہ بھی سمجھ رہا ہے۔ بڑے سے بڑا انسان جو پہلے منہ بند کر کے رکھتا تھا، اب وہ تو کیا چھوٹے سے چھوٹا بندہ جس کو جو کہنا چاہ رہا ہے وہ منہ کھول کے کہہ
رہ رہا ہے. اگر انہی سب شعور کے بیچ میں ہم ان کو تمیز اور تہذیب بھی سکھا دیں تو میں سمجھتی ہوں ہم بہت آگے جا سکتے ہیں. یہ قوم بہت انٹیلیجنٹ ہے. اس کی ایک پرابلم ہے کہ یہ ایموشنل بہت ہے. ہماری قوم ایموشنل بہت ہے, اس سے مار کھا جاتی ہے. ہم ایموشنل ہو کے اپنی ساری ڈوریاں نا غیروں کے ہاتھوں میں دے دیتے ہیں, پھر ہم ڈگڈگی بن جاتے ہیں. یا پھر ہمارے پاس پیسے کی چاہ بہت آ گئی ہے. ہمارے ملک میں پیسے کی عزت بہت زیادہ ہو گئی ہے. غریب آدمی جو ہوتا ہے نا اس کو پیسے کی چاہ ہوتی ہے. ہم بحیثیت ملک جو ہے نا غریب ملک ہے, کافی غریب. کب غریب ہوئے؟ کب غریب ہوئے بھائی؟ شروع سے ہی غریب تھے. ہماری عوام جتنی امیر ہے نا, اور ہماری عوام اتنی بہترین امیر ہے, تبھی تو سب سے زیادہ چیریٹی بھی یہ کرتے ہیں. ہماری عوام کے پاس دونوں خاصیت ہے. پیسہ, وہ جس طبقے کی آپ کی بات کری, میں اس کی نہیں بات کری, وہ تو غریب ہے, وہ غریب ہے, اس کو میں غریب ہی مان رہی ہوں. لیکن ہمارے ہاں جو امیر ہے اس کی بڑی اچھی کوالٹی ہے. میں نے بڑے بڑے غلط لوگوں کو جتنی چیریٹی کرتے دیکھا ہے, تو میں یہی سوچتی ہوں کہ یہ والا جذبہ تو ان کے اندر بھی ہے. بھابھی دیکھیں, ٹھیک ہے چیریٹی کر رہے ہیں, لوگوں کے کام آنے کی کوشش ہے, مگر اسی کے ساتھ ساتھ وہ سرکار کے اوپر اعتماد نہیں کر رہے ہیں. میں بہت بڑے بڑے لوگوں کو ایسے بھی جانتا ہوں جو ٹیکس دینا جو ہے نا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ پیسہ ہم نے وہ برباد کر دیا, اگر ٹیکس دے دیں گے تو وہی پیسہ ہم چیریٹی میں دے دیں گے, ٹیکس نہیں دیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں وہ ٹرسٹ فیکٹر جو ہے نا وہ سامنے آ رہا ہے کہ وہ حکومت پہ, ریاست پہ یقین نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے, میں اس بات کو یوں لیتی ہوں کہ وہ دینا چاہتے ہیں. وہ دینا چاہتے ہیں, وہ دینا چاہتے ہیں نا, تو جو دے رہا ہے اس کی بھی ہم تعریف کریں, اس کو بھی ہم اپریشیٹ کریں کہ وہ دینا چاہتا ہے. وہ اگر حکومت کو نہیں دینا چاہتا تو غلطی اس انسان میں کم, اس پوری اس حکومت کے نظام میں ہے. بالکل کہ ایک شخص لے کر بیٹھا ہوا ہے. اور دیکھیے جو چیریٹی ہمارے پاس کوئی ریمیٹنس آتی ہے, ہمارا ملک جانے کن کن مقامات پر ریمیٹنس پہ چل رہا ہے. اب یہ کون ہے؟ یہ ہمارے وہی پاکستانی ہے نا جو بہت دکھ کے ساتھ اس ملک کو چھوڑ کے گئے, واپس نہیں آ رہے. لیکن پاکستانیوں کے اوپر کچھ اللہ کی بڑی کرم نوازی ہے کہ جانے کے باوجود بھی ان کے دل میں پاکستان دھڑکتا ہے. وہ اپنی خون پسینے کی کمائی ایسے آرام سے ہمارے ملک میں بھیج دیتے ہیں, اپنے ملک میں بھیج دیتے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ کمائی میری اسی ملک میں لگے. وہ اگر مر جائیں تو کہتے ہیں کہ ڈیڈ باڈی اسی ملک میں دفن ہو. تو پاکستانی کے اندر پاکستان بہت اچھی طرح رچا بسا ہے. یہ حکومت, جتنی بھی حکومتیں آئیں گی, میں تو اپنے ہوش میں ایسی حکومتیں دیکھی نہیں جس کو میں بہت آسانی سے میں ان کی تعریف کر پاؤں. لیکن جو بھی حکومتیں آئیں کہیں نہ کہیں انہوں نے ایسا رکھا کہ اعتماد ان پہ نہیں آیا. لوگوں نے دیا, چیریٹی میں دے دیا, اداروں کو دے دیا. اور اس کے بعد میں یہ سمجھتی ہوں کہ لوگوں کو الزام دینا, لوگ اگر اچھا کام کرنا بھی چاہتے ہیں تو وسائل تو حکومت کے پاس ہے. ہماری حکومت غریب ہے لیکن ہمارے لوگ بہت امیر ہیں. اور صرف لوگ امیر نہیں ہیں, چلانے والے زیادہ امیر ہیں, وہ بھی امیر ہیں. ٹھیک ہے, حکومت غریب ہے, ہمارا ملک غریب ہے, ہماری عوام غریب ہے. دیکھیں عوام, ملک غریب ہے کیوں نہیں میرا دل مانتا؟ جس ملک میں 5 دریا ہوں, سمندر ہوں, گوادر جیسی جگہ ہو, منرلز ہوں, تو میرے دل کو نا یہ جملہ بولتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. دیکھیں یہ چیزیں نا ساری سوشل سٹڈی کی بک میں تو اچھی لگ رہی ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں جو ہم پڑھتے آئے ہیں. اوریجنلی دیکھا جائے تو ہمارے ڈالر کی قیمت کیا ہے, پیٹرول کتنا ہے, لوگوں کے پاس روٹی آٹا خریدنے کے لیے کتنی پاور ہے, ان کی کم سے کم تنخواہ میں کیا ان کا سارا گزارا ہوتا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ملک واقعی غریب ہے, عوام واقعی غریب ہے. یہ وہی لوگ ہیں جس نے اس امیر ملک کو غریب بنایا ہوا ہے, یا اس کی ساری دولت سمیٹ کے اپنی تجوریوں میں رکھی ہوئی ہے. جبکہ اصل یہ بار بار کہتے ہیں, کتابی بات نہیں ہے, کہ جب جائیں گے اور اپنی 2 گز زمین ملے گی, نہ محل جائیں گے نہ ہاتھ میں کچھ جائے گا. بے شک, تھینک یو سو مچ, آپ تشریف لائیں. اور ان موجودہ حالات سے اگر کوئی ہمیں نکال سکتا ہے یا کسی کے پاس طاقت ہے تو وہ ہمارے نوجوان ہیں. ہمارے نوجوان اگر صحیح سمت میں ہم چلتے ہیں تو پاکستان کا مستقبل کچھ اور ہوگا. ہم سب کو ذمہ داری لینی ہوگی, والدین کو, حکومت کو, تعلیمی اداروں کو. انشاءاللہ پاکستان کا مستقبل بہت روشن ہے. آپ دوستوں سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے مجھے اور میری ٹیم کو دیں اجازت. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.